से प्रेडिक्ट। आपकी फैमिली को ख़ास तौर पे पहले मैं इस बुक लॉन्च की मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली की हमेशा बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। जब कोई किताब लिखता है या काम करता है तो उनकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो मैं आपके दोस्तों को, आपके जो कलीग्स थे, तो इस सेरेमनी के अंदर मैं आपको भी मुबारक देता हूँ। इकराम, देखें, मुझे आपसे जितनी भी मेरी बड़ी पुरानी, मेरे ख्याल में तकरीबन ओवर 30 साल हमारी वाकफियत है। तो जो आपने शुरू में बात की कि जो चीज़ मैं नहीं भूलता कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो वो ऐसी था जब मैंने स्विमिंग शुरू की। मैं 4 साल का था, मेरे कज़न पहली दफ़ा मुझे लेके गए। पहली दफ़ा मैंने स्विमिंग पूल देखा। एचएसएन कॉलेज का स्विमिंग पूल था, ज़मान पार्क से वो सारे गर्मियों में वहाँ स्विमिंग करते थे। तो मैंने वो देखा कि सारे स्विमिंग कर रहे हैं, बाहर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। तो मैंने सारों को देखा कि ऊपर हैं, तो मैंने समझा पानी बड़ा गहरा नहीं होगा क्योंकि सारे ऊपर हैं उसके। तो मैंने कपड़े मार के छलांग मार दी उसके, तो सीधा नीचे चला गया। फिर मेरे कज़न्स ने मुझे वो स्विमिंग सिखाई और फिर खुद सीख ली मैंने। तो पॉलिटिक्स भी ऐसी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या, ना मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स में थी, ना मेरे लोग थे जो पॉलिटिकल थे। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझता था क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी पॉलिटिक्स। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की जो पेक्यूलियरिटीज़ थी बड़ी, यानी हमारी हर मुल्क का एक कल्चर होता, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका। तो उसी तरह मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मुझे जो याद है कि आपने मुझे एक अपना गार्ड प्रोवाइड किया पहली दफ़ा जब मैं पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि पाकिस्तान में ये था ना, जब आप चैलेंज करते हैं, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया, यानी वो दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर जाऊँ, एक तरफ पीपल्स पार्टी, नून लीग, और दोनों को मैं जानता था। बेनज़ीर मेरे से मेरी दोस्ती थी, और नवाज शरीफ को आपको पता है उसको क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, बाय चांस प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मैं क्योंकि पर्सनली उनको जानता था, तो दोनों ने बार बार मुझे ऑफर्स की। तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों को एक वक्त पे चैलेंज किया, और फिर वो हुआ जो मैंने पहले छलांग मारी थी पानी में, सीधा नीचे चला गया। तो तब आपने मुझे SMS का आपका गार्ड प्रोवाइड किया, मुझे याद है। और हमेशा आपको फिक्र रही कि इसको, ये सारे माफियाज के सामने एक ही वक्त पे खड़ा हो गया, तो इसको ज़रूरत है गार्ड की। तो वो तो एक साइड थी। दूसरी जो आपकी राइटिंग्स हैं, देखिए आपकी राइटिंग में दो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है। एक कि आपकी राइटिंग हमेशा उसमें पेट्रियाटिज्म नज़र आती थी, मुल्क की तकलीफ, मुल्क की दर्द नज़र आती थी। आप जब लिखते थे तो वो इस तरह एक इंसान लिखता है जिसको मुल्क की तकलीफ है, और वो समझता है कि मुल्क बेहतर कर सकता था, मुल्क अपने पोटेंशियल पर नहीं परफॉर्म कर रहा, मुल्क में खामियां, अगर ये खामियां दूर हो जाए तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंटली आपकी थीम रही है, और ये मुझे हमेशा इसलिए पसंद है कि देखिए, मैं अगर क्रिकेट से देखूं कि क्रिकेट में 21 साल मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो दो टाइप खिलाड़ी होते थे क्रिकेट में। एक वो जो अपने लिए खेलता था, और एक जो टीम के लिए खेलता था। हमेशा टीम डिस्टिंग्विश करती है इन मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर। जो अपने लिए खेलता है कभी टीम उसकी इज्जत नहीं करती। मैंने जितनी भी अपने करियर में देखा, जो इज्जत किसी की हुई, जो टीम रिस्पेक्ट करती थी, वो टीम प्लेयर की थी, जो टीम के लिए जान मारता था। उसी तरह कौमें हमेशा उनको याद रखती हैं जो कौम के लिए दर्द रखते हैं, जो कौम के लिए कोशिश करते हैं। अपने लिए तो इंसानी तारीख में कितने लोग आए, अरबोपति बन गए, पैसे बनाए, बाहर पैसा भी ले गए, अपने लिए जिए, तो कभी भी कौम उनको नहीं याद रखती। और जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ट्रेडिशन है, जो सूफी ट्रेडिशन है, आप देखें कि अगर हम ये गिवन है कुरान के अंदर कि इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। तो आप देखें कि ये जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, दाता साहब,
بلے شاہ، بابا بلے شاہ، بابا فرید، ابھی بھی لوگ، لاکھوں لوگ ان کو جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ان کی ساری، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی ساری زندگی انسانیت کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آئے تھے. تو اسی طرح جو بادشاہ بھی کوئی آیا دنیا میں کسی ملک میں، تو کس نے، قوم نے کون سے لیڈر کی یا بادشاہ کی عزت کی؟ ہم کیوں قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں جب تک پاکستان رہے گا قائد اعظم کی؟ کیونکہ قائد اعظم نے ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے تھے. سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم مخلص تھے پاکستان کے لیے، وہ صرف پاکستان کے لیے کھڑے تھے. تو اس لیے آج بھی ہم، اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا تو قائد اعظم کو رسپیکٹ سے ان کا نام لیا جائے گا. جس طرح نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کا اپنے سے ذات سے بڑا کاز تھا. تو اس لیے اکرام، جو آپ کی رائٹنگ، وہ میں اس لیے اپریشیٹ کرتا تھا، ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ ایک اپنی دیانتداری سے کہ کیسے ملک بہتر ہو سکتا ہے آپ لکھتے تھے. لوگ آپ سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ مختلف چیز ہے، لیکن پیٹریوٹزم، ایک بیچ میں ملک سے جو پیار تھا وہ سامنے آتا ہے. دوسری چیز کہ یہ بھی میرا کرکٹ سے ایک، میں نے اپنے کرکٹ ایکسپیرئنس میں چیز دیکھی کہ 2 ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے. ایک کھلاڑی جب گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو اس کی ساری ذہن میں سوچ یہ ہوتی تھی کہ میں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا، کہ اگر میں میچ جیتا نہ تو کیا ہوگا، کتنی مجھے ذلت ملے گی، مجھے مذاق اڑے گا، میرا یہ ہوگا. تو ان کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہوتا تھا وہ ہار کے خوف سے سارے فیصلے کرتا تھا. اور دوسرا جو کہ چیمپئن بنتا تھا کھلاڑی، وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ 2 ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے رومانٹک، ایک ہے جو آئیڈیلزم، رومانٹسزم. دنیا میں کسی نے بھی بڑے کام کیے ہیں تو وہ ہمیشہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے. وہ بڑی بڑی خواب دیکھتا ہے، وہ پکچر کرتا ہے جیت کیا ہوگی، اور پھر وہ باقیوں سے بڑا سوچتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے پیسمسٹ، جو کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ریئلسٹ، ریشنلسٹ. وہ ہمیشہ اپنا سوچتا رہتا ہے کہ A=B، یعنی کہ میں اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یعنی جو عقل کا غلام ہوتا ہے. میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں ایڈمنڈ ہلری کی، کہ جب اس نے فیصلہ کیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا، تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے. تو ریشنلزم تو کہتی تھی کہ یا آپ مر جاؤ گے یا فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ ڈیٹا تو یہی کہتا تھا. تو یہ ایک رومانٹسزم ہوتی ہے، ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے کہ نہیں، جدھر باقی فیل ہو گئے میں کامیاب ہوں گا. تو یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک انسان کا جو کہ بڑے کام کرتا ہے، اور جو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، اور جو ایکچولی دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ ہمیشہ یہ آئیڈیلسٹ نے کیے تھے، جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے. تو آپ کی بھی اکرام، جو آپ کی کتاب کے اندر جو بیسک تھیم ہے کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں، تو ابھی آپ نے بات کی کہ ملک میں کتنا پوٹینشل ہے، ہم کدھر جا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا تھا، کیونکہ کبھی باقی تو کوئی پالیٹکس میں آیا، ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے کس کو کوئی جانتا تھا؟ میں تو سب سے بڑا اس وقت نام بن چکا تھا پاکستان میں، مجھے ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی، کہ کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نے دی تھی، سب کچھ دے چکا تھا اللہ پالیٹکس پہ آنے سے پہلے. تو لیکن یہ سوچ تھی کہ ہمارا ملک، ہم جب دنیا کو دیکھتے تھے اور اپنے ملک کو دیکھتے تھے تو ہم فیل کرتے تھے کہ ہم نے اپنے سے ظلم کیا. ہم نے اس ملک سے، جو اللہ نے یہ نعمت، پاکستان کا نام جو اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہمیں انصاف نہیں کیا. تو پھر 2 چیزیں ہو جاتی تھی، کیا چپ کر کے ہر روز شام کو اپنے آپ کو ڈپریس کر کے سو جاؤ، ڈنر ٹیبل پہ جاؤ اور کہو یہ برا ہے وہ برا ہے سو، یا پھر آپ جدوجہد کریں، فائٹ کریں اپنے ملک کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح کہ اگر ہم اس ملک کے لیے فائٹ کریں، اور جب سے میں، یہ تقریباً 3 سال ہو جائیں گے اب، اس اللہ نے اس میں بہت پوٹینشل دی ہے. کسی فیلڈ میں بھی پاکستان ہم نے انڈر پرفارم کیا، ہر فیلڈ میں کیا.
جو آپ نے بات کی ہے منرل ویلتھ، مجھے تو خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کاپر گولڈ ریزروز ہیں. مجھے تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ایگریکلچر میں کتنا پوٹینشیل ہے. ابھی میں نے کورینز سے مل کے آیا ہوں جو پاکستان میں اب ہمیں مدد کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ. تو ایک ایک ایریا کے اندر پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے. 12 موسم ہے پاکستان میں، تو ہر چیز اگ سکتی ہے یہاں. ہم نے کبھی وہ موہنجو داروں کے بعد کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے اندر اور بھی کوئی گندم کے علاوہ کچھ اگ سکتا ہے. کسی نے کبھی کام ہی نہیں کیا. گائے ہماری پتہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں گائیں، ہماری ییلڈ سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں یہاں ارد گرد چائنا کی اور ادھر ادھر گائیں. تو آپ سوچیں ہم دگنا ہی اپنا دودھ کی پروڈکشن کر دیں تو ہم آج سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. ساری ایسی سٹوریز ہیں کیونکہ جو لیڈرشپ تھی اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں، اس میں جب چھٹیاں آپ کی باہر ہیں، شاپنگ آپ کی باہر ہے، ہاسپٹل آپ کا باہر، آپ کو کیا پتا کہ ملک کے اندر کیا ہے. ٹورزم کا پوٹینشیل میں ساری دنیا میں دیکھا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ، ساری آسٹریا، ہر جگہ گیا ہوں. جو ٹورزم کا یہاں پوٹینشیل ہے، آپ یقین کریں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس اتنی ڈائیورسٹی ہو. کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ریلیجس ٹورزم وہ ایک علیحدہ پورا شعبہ ہے جس میں ہسٹوریکل ٹورزم علیحدہ ہے، پرانے شہر علیحدہ ہے، لیکن جو ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ تو یونیک ہے دنیا میں. سوئٹزرلینڈ کی، یہ معید آپ کی انفارمیشن کے لیے، آدھا ہے سوئٹزرلینڈ پاکستان کے ناردرن ایریاز کا. ناردرن ایریاز ہمارے ڈبل ہیں سوئٹزرلینڈ کے، سائز میں بھی، ہائٹ میں بھی. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے تقریباً $80 ارب کماتا ہے ہر سال، $80 بلین. تو یہاں سوچیں کہ اتنا بڑا ملک ہے، ہماری پتہ نہیں کوئی ملینز میں بھی ٹورزم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں. اگر میری چھٹیاں ہی لنڈن میں اور شاپنگ ہیرڈز میں ہوگی، مجھے کیا پتا کہ یہاں کیا ٹورزم ہے گرمیوں میں. میں جو آخری پوائنٹ آپ کا، جو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا، جو آپ نے کہا کہ ابھی مجھے جو ڈرائیور نے یا کسی نے بات کی انصاف کی. دیکھیں اصل سٹرگل پاکستان کی کیا ہے، ہمارا جو پوٹینشیل پورا نہیں ہوا اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس کی اصل وجہ ہی انصاف ہے، نا انصافی. دیکھیں یہ جو سٹرگل ہے پاکستان میں، یہ سب سے، میں اس کو جب صبح اٹھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد ہے کیا؟ جو ابن خلدون نے اپنے فلسفے میں لکھتا ہے، جو کہ ماڈرن ہسٹری کا جس کو باپ سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا کہ جو میرا سارا تجزیہ ہے اپنے دین کا، اس میں صرف اللہ ہمارے سے ایک چیز چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں بھیجا کیوں ہے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے. دیکھیں جو انصاف ہے نا، یہی ڈفرنس ہے ایک مہذب معاشرے میں اور ایک بنانا ریپبلک میں. صرف ڈفرنس انصاف ہے. اور انصاف کا مطلب وہ بڑا کلیئرلی 2 حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر ناانصافی. اور میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. تو کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. ساری جنگ ہمارے 3 سال میں کیا چل رہی ہے کہ ایک پریولیج کلاس کہتی ہے کہ باقیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں لیکن ہم جو مرضی کریں، ہم قانون کے نیچے نہیں ہیں، اور اگر آپ ہمیں ہاتھ لائیں گے ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ بیسک ہے سارا. تو یہ ہے سٹرگل پاکستان کی. جب تک جو بھی معاشرہ یہ سٹرگل جیتتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. وسائل کی وجہ سے آپ کبھی بھی امیر ملک نہیں بنتے. نہیں تو سوئٹزرلینڈ تو غریب ترین ملک ہوتا، وہاں تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے. لیکن امیر ملک بنتا تب ہے جس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہوتی. طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ. انسانی معاشرہ بنتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب اس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے. یہ جو رول آف لا ہے، اس کے لیے ایک معاشرے کے اندر اس میں مورل ویلیوز اور مورل سٹینڈرڈز اور مورل اتھارٹی چاہیے، نہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے. ساؤتھ افریقہ کے اندر انہوں نے ان کے ایکس پریزیڈنٹ زوما کو انہوں نے
کرپشن کے اوپر بڑی مشکلوں سے اس کے لیے کچھ اس کو بلانے کی کوشش کی تو لوگ سڑکوں پہ نکالے، شور مچ گیا. اب وہ سارا بیک ٹریک کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ہم اسے بچا لیں، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے. آپ کبھی بھی کسی اسکینڈینیوین ملک میں اس چیز کا نہیں سنیں گے. جب وہ آئس لینڈ یا چدربیدا یا فن لینڈ یا آئس لینڈ، جب ان کے پرائم منسٹر کا نام آیا پیناما میں، سارے لوگ اس کے گھر کے پاس پہنچ کے اس کو ریزائن کرنا پڑا. یہ صرف اور صرف جن معاشروں کے اندر قانون نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، ادھر یہ لوگ ایک پریویلیج کلاس آ جاتی ہے. اور یہ جو آپ نے اگلی بات کی، یہ جب ایک پریویلیج کلاس آ جاتی ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. کبھی بھی پٹواری، غریب، تھانے دار یہ چوری کریں گے، یہ ملک کو تباہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے یا ان کے میفر میں بڑے فلیٹس نہیں ہوتے. تباہ جو ملک میں کرتا ہے، جو آپ کی رولنگ ایلیٹ جب چوری شروع کرتی ہے، وہ پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کی فیکٹ آئی پینل جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے جو اپنے نیچے پینل بنائی ہے اور اس میں بتایا کہ یہ امیر غریب ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایکچولی سال کی پوری رپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ غریب ملکوں سے ہر سال 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے، منی لانڈرنگ ہو کے، اور آف شور اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. تو یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے، یہ ساری رولنگ ایلیٹ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتی. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اگر میں اربوں روپیہ چوری کروں گا کسی ڈیل میں تو میں بستر کے نیچے نہیں پیسہ چھپا سکتا، لہٰذا مجھے باہر بھیجنا پڑتا ہے. اور تو میں دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں نقصان کرتا ہوں، پھر جب اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر بھیجتا ہوں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں، کیونکہ ملک میں افیکٹ ہوتا ہے آپ کی کرنسی. یہ منی لانڈرنگ سے آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ، اور کرنسی پہ امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کی وہ کرنسی گرتی ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت پھیل جاتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ کہانی ہے. ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حکمران جن کے بڑے بڑے محلات ہیں ساؤتھ آف فرانس میں، باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں، سارے غریب ملکوں کا یہ حال ہے. اس لیے وہ غریب نہیں ہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس لیے غریب ہیں کہ ان کی بھی رولنگ ایلیٹ اس طرح جو ہمارا انہوں نے جس کو اس ملک کو پلنڈر کیا ہے وہ یہی کر رہے ہیں سب. سو وہ اسٹرگل اصل میں یہ ہے ان کو قانون کے نیچے لانے کی. جب آپ رولنگ یہ طاقتور کو لے کے آتے ہیں قانون کے نیچے تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے برباد ہوئی. جب آپ پریویلیج کلاس کے لیے ایک NRO دے دیتے ہیں ان کو اور غریبوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن یہ جو ظلم اور نا انصافی کا نظام ہے یہ کبھی بھی نہیں چلا، یہ چل ہی نہیں سکتا کبھی. اور اس لیے ملک کے اندر یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینی. اس کے اندر انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے، جو ہماری خاص طور پہ پچھلے 35 سال کے اندر یہ جو کرپٹ مافیا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کیا ہے، پیسے سے بڑا ڈیمیج کیا ہے، انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا معاشرے میں. لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی، میں انگلینڈ کے اندر جتنی بھی ٹائم گزارا ہوں، کسی پولیٹیشین، بزنس مین، خاص طور پہ پولیٹیشین، اس کے اوپر اگر کرپشن کا ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، نہ وہ کوئی اس کو پارٹی پہ بلاتا ہے، نہ اس کو کوئی کھانے پہ بلاتا ہے، نہ ان سے کوئی ملنا چاہتا ہے، ان کی ٹوٹل معاشرے کے اندر ان کو آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے. اگر آپ بدقسمتی سے اگر وہ ٹی وی پہ چلے جائیں تو ان سے وہ حال ہوتا ہے جو اسحاق ڈار کا ہوا تھا ہارٹ ٹاک کے اندر. کوئی بخشتا نہیں ہے ان کو، پبلک کی پیسے کی چوری کی کوئی معافی نہیں ہے وہاں. تو معاشرہ لڑتا اس سے. ہمارا انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ 35 سالوں میں آہستہ آہستہ لوگ ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ ہاں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ پیسے چوری کیے ہوئے ملک کے تو ایکسیپٹ کر، جب یہ ایکچولی سب سے بڑی کینسر ہے کہ جب معاشرے کے اندر آپ جرم کو ایکسیپٹ کر جائیں، آپ اس کو برا نہ سمجھیں. مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ ان سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. تو مورل کولیپس پہلے آتا ہے
फिर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कोलैप्स आता है। तो इकराम, मैं फिर से आपको मुबारक देता हूं, और मैं बिल्कुल याद है मुझे कि जब हम शुरू की थी और कोई समझ नहीं थी पॉलिटिक्स की, तब आपने मुझे एसएमएस का गार्ड दिया, जो इसने पूरी हमारी मदद की, जो साथ खड़ा रहता था, और हमेशा आपने फिक्र की कि इस पॉलिटिकल जंगल के अंदर एक नया आदमी आया है तो उसको ज़रूरत है, तो आपने तब से मदद की, तो वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में इकराम सहगल की किताब अ पर्सनल क्रॉनिकल्स ऑफ पाकिस्तान की रुनुमाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, सियासत में आने से कबल मुल्की सियासी निज़ाम के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। अवाइल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ और जरदारी को उनकी करप्शन पर चैलेंज किया। कौमें हमेशा उनको याद रखती हैं जो कौमों के लिए कुछ करने का दर्द रखते हैं। हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हमारे इस्लाफ ने इंसानियत के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किताब की रूनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी बड़े काम या मकसद के लिए मस्बत सोच अहम किरदार अदा करती है। मुल्क की बेहतरी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इकराम सहगल मुहिब्बे वतन लिखारी हैं, तसनीफी काविश को सराहते हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।